बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शाम साहब, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाजा बरादरान की दरख्वास्त ज़मानत का तफसीली फ़ैसला जारी किया, उसका फॉलोअप है आज। उस सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने आज मुतालबा किया है कि नून लीग चाहती है कि नैब का इदारा ख़त्म कर दिया जाए और नया इदारा बनाया जाए। ये बड़ा अहम मुतालबा है नून लीग की जानिब से। कई सवालात उठ रहे हैं और इस पर जवाब में शिबली फराज साहब ने भी इस मौजू पर इज़हार ख्याल किया काबीना इजलास के बाद, जब वो मीडिया से मुखातिब थे। तो इस फ़ैसले पर अभी भी बहस जारी है। इस फ़ैसले की इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, हुकूमत को अब क्या करना चाहिए, ये वो सवालात हैं जो आज के प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लेके आएंगे दीगर मौज़ूआत के साथ। तो जो नून लीग का मुतालबा है सरेदस्त कि ये इदारा नया बनाया जाए और ख़त्म कर दिया जाए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा आप इस पर गुफ्तगू करें, लेकिन उससे पहले ज़रा देखिए कहा क्या था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने। इसने ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया है। ये वही बातें हैं जो हम पिछले 2 साल से कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वो बातें लिख दी हैं। उन्होंने लिखा कि सिर्फ आज से नहीं, 20 साल से जब से नैब बना है, ये एक टूल है ऑपरेशन का और विक्टिमाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का, यानी अपोजिशन को दबाने का एक आला है ताकि इक़्तिदार को तूल दिया जाए। चेयरमैन नैब इसी अदालत के जज रहे हैं। अगर इन अल्फाज को समझते हैं तो वो जानते हैं कि उनका अगला अमल क्या होना चाहिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इतनी इंसान में इखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि जब एक आला तरीन अदलिया एक इदारे के बारे में ये बात कर ले, फिर उस इदारे का वजूद नहीं रहता। आज ये इदारा जो मर्जी करता रहे, इसका कोई वजूद नहीं है। और ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद थे, वो भी जज्बाती हुए गुफ्तगू करते हुए देखिए। फैसला पाकिस्तान की तारीख में एक लैंडमार्क की हैसियत रखता है। ये रेफरेंस के तौर पे पेश किया जाता रहेगा, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये चलन अब इस मुल्क में हमें बंद कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस अहम तरीन फैसले के बाद असूली तौर पे नैब नामी अदारे के वजूद का कोई जवाज़ बाकी नहीं। नैब को ख़त्म किया जाना चाहिए। एहतसाब का नया कानून पार्लियामेंट को तश्कील देना चाहिए और ऐसा अदारा बनाया जाए जो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हो, जो हुकूमतों की रियासती ताकत की जो गिरफ्त है उससे आज़ाद हो। मैंने नैब को डील किया है, वहाँ इंसाफ का माहौल बदकिस्मती से नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी रद्द-ए-अमल दिया, वो भी ज़रा देख लीजिए, फिर शामी साहब से बात करते हैं। आज आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जी हमारे साथ नैब ज्यादती कर रही है। भाई नैब ज्यादती तो आपने तो इसी नैब को आपने इस्तेमाल किया, आपने इस्तेमाल किया इसको सियासी उसूल के लिए। आप ही थे जिसने इसकी कानून में तब्दीली होने में रुकावट डले। पीपल्स पार्टी आप पीपल्स पार्टी को रास्ता देते रहे। किधर है वो, आप बताएं ना कि ये एवन फील्ड्स अपार्टमेंट किधर गए, किधर से आ गए। ये जो हुदैबिया पेपर मिल का केस था, ये क्या हुआ। ये जो आपने सरे महल, ये किधर से आ गया। आप ये कहते हैं कि अगर आप किसी गलत प्रोसिक्यूशन, बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से अगर आप अदालत से बरी हो गए तो इसका मतलब है कि आप फरिश्ता हो गए हैं। कौन जानती है कि आप क्या हैं। इनको तो आपको कवरेज ही नहीं करनी चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो जब अदालत के पास जब जाते हैं तो वो कागजात देखते हैं, वो प्रूफ देखते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ही सारा काम गलत हो तो जाहिर है फिर हम जज को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। जज ने तो फैसला देना है उसी बुनियाद पे कि जो उसके सामने पेश किया जाए। क्या सर बड़ा दिलचस्प रद्द-ए-अमल है शिबली फराज साहब का, अगर आपने सुना तो। देखिए, शिबली फराज साहब का रद्द-ए-अमल भी दिलचस्प है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो कह रहे हैं उसमें भी दिलचस्पी का बड़ा सामान है। देखें, शिबली फराज साहब कह रहे हैं अगर प्रोसिक्यूशन दुरुस्त ना हो तो फिर जज तो फैसले करते हैं ना। अब वो प्रोसिक्यूट कौन कर रहा है। प्रोसिक्यूशन नैब की जिम्मेदारी है और अगर वो प्रोसिक्यूशन दुरुस्त नहीं होती तो फिर नैब
کے اوپر انگلی اٹھے گی، اور کسی بھی مقدمے کے فیصلے کے بعد یہ کہنا کہ پروسیکیوشن درست نہیں ہوئی، یہ انتہائی بھونڈی بات ہے۔ عدالت کا جب فیصلہ آ جاتا ہے تو عدالت کے فیصلے کو حتمی حیثیت حاصل ہوتی ہے، صحیح بات، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، اور اس طرح کے نقطے جو ہیں وہ نکال کر اپنا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیا جائے، جی ہاں، اس کے ساتھ ہی یہ بات کہی گئی ہے کہ نیا ادارہ بنایا جائے۔ جی جی، بھائی اگر نیا ادارہ بنانا ہے ہاں تو پھر بات تو وہیں کی وہیں رہی۔ صحیح، اگر تو وہ یہ کہتے کہ جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان کو سٹرینگتھن کیا جائے، ایف آئی اے کو سٹرینگتھن کیا جائے، اور جو موجودہ ادارے ہیں احتساب کے انہی سے کام لیا جائے، اور نیب کی ضرورت نہیں ہے، پھر تو بات سمجھ میں آتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیں، جی جی، اور نیا اس کی جگہ نیا ادارہ قائم کر دیں۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ دیکھیے دنیا میں کہیں انڈیا میں کوئی نیب نہیں ہے، برطانیہ میں کوئی نیب نہیں ہے، وہاں تو ادارے اتنے مضبوط ہیں، امریکہ میں کوئی نیب نہیں ہے۔ وہاں جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہیں، وہ اپنا کام آزادانہ طریقے سے کرتے ہیں۔ تو اگر اینٹی کرپشن کے ادارے، اگر ایف آئی اے، اگر پولیس، اگر ایف بی آر، اگر سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن، یہ سارے ادارے ان کو سٹرینگتھن کیا جائے تو پھر خصوصی اداروں کی ضرورت نہیں ہے اور خصوصی قوانین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو خصوصی ادارے بنائے جاتے ہیں جب ان کی کارکردگی سامنے آتی ہے تو پھر شکایات پیدا ہوتی ہیں اور پھر سوالات اٹھتے ہیں۔ وہی سوالات اٹھتے ہیں۔ آن پیپر اپنے قانون کے اعتبار سے نیب ایک خود مختار ادارہ ہے، صحیح، اس کے کام میں قانونی طور پر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نیب کا چیئرمین مقرر ہونے کے بعد اس کو انتظامی عہدیدار ختم نہیں کر سکتے۔ صحیح، اب اگر اس کے قانون میں جھول ہے اور اگر اس کے قانون میں ایسے شگاف ہیں جن سے فائدہ اٹھا کر اس طرح کی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں جس کی طرف سپریم کورٹ نے اشارہ کیا ہے، بلکہ اس کی تفصیل بیان کی ہے، تو وہ رکھنے بند ہونے چاہیے۔ نہیں، وہ تو کام پھر قانون ساز اداروں کا ہے نا، وہ شگاف بند ہونے چاہیے۔ پیپلز پارٹی کا اور پی ٹی آئی کا اپنے تو ادوار میں یہ کر نہیں سکے۔ جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس 2/3 اکثریت حاصل تھی تب تو نہیں دونوں ہاؤسز میں، ان کو وہ دستور کو بھی ترمیم کر سکتے تھے، وہ نیا قانون بھی بنا سکتے تھے، وہ پرانے قانون بھی ختم کر سکتے تھے۔ اب میں کہتا ہوں اگر آپ تانے دیتے رہیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو، آج کی جو حکومت ہے وہ کل کی اپوزیشن ہو سکتی ہے، جیسے کل کی اپوزیشن آج کی حکومت ہے۔ اس لیے اپنی جماعتی ضروریات سے، اپنی سیاسی ضروریات سے اوپر اٹھ کر بڑی اہم بات ہے یہ قانون میں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا سر، ہمیں پروگرام میں بھی جوائن کر لیا کے فیصلے کی جسٹس ریٹائرڈ اعجاز چودھری صاحب نے، شگاف دور کرنے چاہیے۔ ٹھیک، جسٹس ریٹائرڈ اعجاز چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سپریم کورٹ کے سابق جج رہ چکے ہیں آپ، تو بالخصوص جو فیصلہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے 87 صفحات پر مشتمل لکھا ہے، اس میں جو کچھ انہوں نے درج کیا، اس کی انٹرپریٹیشن اور پھر اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں، یہ سمجھنے کے لیے آج ہم نے انہیں زحمت دی ہے۔ جیسا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا پروگرام نقطہ نظر کے لیے۔ شامی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے۔ شامی صاحب۔ جسٹس اعجاز چودھری صاحب بہت ہی ہمارے باوقار جج رہے ہیں، ہماری عدلیہ کے، لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں۔ عدلیہ بحالی کی تحریک میں انہوں نے بڑا حصہ لیا اور پی سی او کے تحت حلف اٹھانے سے انکار کیا، اور جسٹس افتخار چودھری کے شانہ بشانہ
عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں ایک بڑا سنہرا کردار ادا کیا. تو اعجاز صاحب آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ کا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اندر بنیادی طور پر کیا بات کہی گئی ہے اور اس کا نتیجہ جو ہے کیا مرتب ہونا چاہیے خود عدلیہ پر؟ جی شامی صاحب السلام علیکم. مہربانی آپ کی، بڑا شکریہ. واسطام جی، یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، جو 2 سال سے نیب کی کارروائی ہے ساری، اور جس طرح نیب نے اپنا کام کیا ہے اس کی صحیح تصویر کشی ہے. یہ سارا نیب متنازع ہو گیا ہے. بالکل صحیح بات ہے، احتساب یک طرفہ ہے. دوسرے فریق کو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو نہیں گرفتار کیا، نہ ان کے خلاف کیسز کو چلایا ہے. وفاداریاں تبدیل کرانے کا جو الزام ہے وہ بھی لگتا رہا ان پہ، اور مخالفین کا جو بازو ہے مروڑنا اور سبق سکھانا جو ہے مخالفوں کو، یہ بات رہی ہے، اور غیر جانبداری اس کی مجروح ہو چکی. یہ باتیں بالکل درست ہیں. ہم لوگ بھی اخباروں میں یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ یہ کوئی تقریر کرتا ہے، اسمبلی میں کرتا ہے، تو اس کے خلاف سے نیب بھی اس کو نوٹس جاری کر دیتی ہے. تو نیب آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ نیب کو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنایا گیا ہے، اور اس کے سارے اختیارات جو ہے نیب کے پاس. نیب کا چیئرمین جو ہے اس کے اپنے اختیارات ہیں، جو پروسیکیوٹر جنرل ہے اس کو بھی کچھ اختیارات دیے گئے، اور دونوں انڈیپینڈنٹلی اپنے اختیارات کو اگر استعمال کریں غیر جانبداری کے ساتھ، تو آج یہ والا الزام ان پہ نہ لگتا اور آج یہ فیصلہ اس طرح نہ آتا. اور اگر یہ دونوں فریقوں کے ساتھ ایکولی ان کو ٹریٹ کرتے اور دوسرے اور ان کے جو مقدمات ہیں ان کو اس طرح چلاتے، اور لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے یا لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یا مخالفین کو بازو مروڑنے کے لیے کسی کی بات ماننے کی بجائے انصاف اور قانون کے مطابق چلتے، تو یہ آج یہ والا فیصلہ نہ آتا. اور یہ فیصلہ بالکل درست انہوں نے کہا ہے، یہ ایسے ہی ہوا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ اعجاز صاحب اب کرنا کیا چاہیے، اب آگے کا قدم کیا ہو؟ اعجاز صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ دوبارہ رابطہ کیجئے، کیونکہ جو فیصلے کا جو آخری پیراگراف ہے میں اس بارے میں جیسا کی رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. شامی صاحب وہ آخری پیراگراف بڑا اہم ہے، کیونکہ لکھا گیا ہے کہ in the end we may observe that the observations herein above are merely tentative in nature and shall have no bearing on the outcome of the reference. یعنی اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے جو مجھے سمجھ آتی ہے تو یہ کہا گیا ہے کہ آبزرویشن کا تعلق مذکورہ ریفرنس کے منطقی انجام سے نہیں ہوگا یا نہیں ہو سکتا. شاید شامی صاحب کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ یہ جو آخری پیراگراف ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں نکلتا ہے کہ آبزرویشن کا تعلق مذکورہ ریفرنس کے منطقی انجام سے نہیں ہے. یعنی جو آبزرویشنز اس فیصلے میں دی گئی ہیں جسٹس مقبول باقر صاحب کی جانب سے تفصیلی طور پر، اس میں نیب کے کردار کے اوپر بہت سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں. اس کے باوجود جو آخری پیراگراف ہے اس پہ میں رائے لینا چاہ رہا ہوں جج صاحب کی بھی اور شامی صاحب کی. شامی صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو میں آخری پیراگراف کا ذکر کر رہا ہوں، اس کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ سر نہیں، میں تو سن رہا ہوں. جج صاحب کہاں ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ملا رہے ہیں سر، ملا رہے ہیں سر انہیں. آپ مینوال بات جاری رکھیں. دیکھیے، جب بھی کوئی عدالت ضمانت کے معاملے میں فیصلہ دیتی ہے تو اس میں یہ بات لکھی جاتی ہے فیصلے میں کہ جب جو اصل مقدمہ ہے اس پر یہ فیصلہ اثر انداز نہیں ہوگا. یعنی اس کا فیصلہ انڈیپینڈنٹلی عدالت کو کرنا چاہیے جس کے سامنے یہ مقدمہ ہو. یہ ایک لیکن بنیادی طور پر اس مقدمے کے بارے میں جو عدالت نے باتیں کی ہیں اور اس میں کہا کہ یہ سول نوعیت کا ایک جھگڑا تھا، سول نوعیت کا تنازع تھا
یہ نیب کی جورسڈکشن کا کیس ہی نہیں تھا، اور یہ بڑے مقدمات ایسے دائر ہوئے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ابھی میر شکیل الرحمان صاحب کے کیس میں بھی یہ بات آرگو کی گئی تھی کہ یہ سول نوعیت کے کیسز ہیں، یہ فریقین کے درمیان جھگڑا ہے، ان کو دوسرے قوانین کے تحت نپٹانا چاہیے، نیب کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ تو اس میں جو باتیں کہی گئی ہیں اس ججمنٹ میں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور یہ حکومت کو بھی یعنی کس سے الگ ہٹ کر کے وہ حکومت ہے، اور اپوزیشن کو بھی ایک بیٹھ کر معاملات کی اصلاح کرنی چاہیے، جہاں رکھنے ہیں ان کو دور کرنا چاہیے، جہاں شگاف ہیں ان کو پر کرنا چاہیے، اور یہی ایک اس کا راستہ ہے۔ اور جو ریمارکس دیے گئے ہیں جن لوگوں کے بارے میں ہیں، جن آفس بیررز کے بارے میں ہیں، جن اشخاص کے بارے میں ہیں، انہیں خود غور کرنا چاہیے کہ کیا ان کا لائحہ عمل ایسا رہا ہے کہ اس طریقے سے عدالت عظمیٰ کو یہ بات کہنی پڑی ہے۔ جو فیصلہ آیا ہے کوئی معمولی نوعیت کا فیصلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں جو چند فیصلے یاد رکھے جائیں گے ان میں سے یہ ایک فیصلہ ہے، اور یہ جو احتساب کا جو پروسیس ہے اس کو درست کرنے میں اس سے بڑی مدد مل سکتی ہے، اور ہماری مقننہ کو بھی اور ہماری انتظامیہ کو بھی۔ ٹھیک یہ آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ آپ وے فارورڈ تو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ وے فارورڈ ہے کہ جو اس میں کوئی پرابلمز ہیں اس قانون میں اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے قانون ساز اداروں کی جانب سے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتیں کوئی اتفاق رائے قائم کر سکیں گی؟ کیونکہ پہلے بھی کئی بار کوشش کی گئی، یہ بات بھی کی گئی کہ قانون سازی ہونی چاہیے، ہوا کچھ نہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد اب کوئی اتفاق رائے ہو سکتا ہے وے فارورڈ کے لیے between these political parties؟ دیکھیے ہو سکتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، ہونا چاہیے یہ ایک دوسری بات ہے۔ آج جو مسلم لیگ نون شکایت کر رہی ہے وہ ماضی کی برسر اقتدار جماعت ہے، آج جو پیپلز پارٹی شکایت کر رہی ہے ماضی میں وہ بھی اقتدار میں رہ چکی۔ دونوں جماعتوں کا جو فیلور ہے وہ آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور جب موجودہ حکومتی جماعت جو ہے جب اپوزیشن میں ہوگی یا اس کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہونی شروع ہوں گی یا سیاست کا رخ اس کے خلاف ہوگا تو اس کے افراد جو مقدمے ان پر قائم ہوں گے اسی طریقے سے ان کی خبر بھی لی جائے گی۔ اس لیے اس سے قطع نظر دیکھیے یہ ایک انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اپنی سیاسی ضروریات سے اوپر اٹھ کے یہ ایک وسیع تر مفاد میں سوچیں، اور اس پر ایک ڈیبیٹ کا آغاز ہو سوسائٹی میں۔ قومی اسمبلی کے ارکان جو ہیں وہ پارٹی وابستگی سے بالاتر ہو کر سوچیں، کیونکہ یہ تلوار ان کے سر پر ہی لٹک رہی ہے، ان میں سے کسی نہ کسی کے سر پر گرنی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی داد نہیں دے سکتے۔ اگر ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے آپ اقدامات کریں گے تو آپ اپنے مفاد کی قربانی دے رہے ہوں گے، اپنے مستقبل سے کھیل رہے ہوں گے۔ ہمیں بات کرنی ہے جو ہونی چاہیے، کوئی نہیں کرے گا تو وہ بھگتے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سر، اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں سر، ایک بریک آ گیا پروگرام میں، ناظرین ملتے ہیں دیگر موضوعات کے ساتھ، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شامی صاحب ایک اور بڑا اہم موضوع ہے پی آئی اے کے پائلٹس کے حوالے سے جعلی لائسنس کی بات تھی، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جہاں بات ختم ہوئی تھی یہ تو بات ہم نے کی ختم اس نقطے پر کہ سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ہے کہ اگر کسی ادارے میں کسی قانون میں کوئی مسائل ہیں تو اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن اس ججمنٹ کے بعد عدلیہ جو ہے اس کی ہاں بھی تو کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا، عدلیہ کہاں کھڑی ہوگی اس معاملے پر؟ دیکھیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں جس طریقے سے ضمانت کے حق کی تشریح کی گئی ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں، اور جس طریقے سے مقدمات کے جو حقائق ہیں ان کی چھان بین کی ضرورت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھیں، تو ہماری جو زیریں عدالتیں ہیں ان کا کردار افسوسناک ہے بعض کا،
مثالی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ پر لازم ہے کہ زیری عدالتیں جو ہیں ان پر بھی نظر رکھے، اور جو جہاں تجاوز ہو رہا ہے عدالتی فورمز پر، جہاں حقائق کا ٹھیک طریقے سے جائزہ نہیں لیا جا رہا، جہاں ضمانت کی درخواست جو ہے ایک تعصب اور اناد سے دیکھا جا رہا ہے، اس کا بھی جائزہ لے کے اس کے اقدامات کرے، اس کو درست کرے۔ اور مجھے امید ہے اس فیصلے کی روشنی میں بہت سے معاملات درست ہو جائیں گے۔ اور اس سے پہلے کہ آپ سپریم کورٹ چلیں، دیکھیے ہمارے جو بھائی ہیں مطیع اللہ جان، بڑے باوقار اخبار نویس ہیں، قلندر ہیں ہمارے شعبے کے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے اسلام آباد سے۔ اس پر شبلی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اظہار افسوس کیا ہے، فواد چودھری نے بھی کیا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی احتجاج کیا ہے، اور یعنی سیاستدان جو ہیں وہ اس ایک نقطے پر مجھے متفق نظر آئے ہیں کہ ان کی بازیابی ہونی چاہیے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فاضل چیف جسٹس نے بھی یہ پولیس حکام کو صبح طلب کر لیا ہے کہ ہر قیمت پر ان کو بازیاب کیا جائے۔ مطیع اللہ جان کی جو بازیابی ہے اس کے لیے انتظامیہ کو جان لڑانی پڑے گی، ہر قیمت پر ان کا پتہ لگایا جائے، اور جن لوگوں نے ان کو اغوا کیا ہے ان کی نشاندہی کی جائے۔ میرا خیال یہ قومی مطالبہ بن گیا ہے، اور اس کی طرف توجہ دینا ہماری قومی ضرورت بن گئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج شامی صاحب جو ذکر کر رہا تھا میں جعلی لائسنس کا، تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پہنچا ہوا تھا، تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم جاری کیا کہ جعلی لائسنس جاری کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات درج کیے جائیں، کیونکہ اب تک مجموعی طور پر گنا جائے تو 93 پائلٹس ایسے ہیں جن کے لائسنس ویریفیکیشن کے بعد معطل کیے گئے ہیں۔ راجہ محسن عدیل سپریم کورٹ کے ہمارے کورسپونڈنٹ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہے، میں ان سے جانوں گا کہ ہوا کیا آج اہم سماعت کے دوران۔ محسن بتائیے گا یہ کیس کی نوعیت کیا تھی، آج معزز چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس کیا تھے، احکامات کیا مزید جاری کیے گئے اس موضوع پر؟ دیکھیے یہ کرونا خود نوٹس کیس کا معاملہ تھا، اور آج کرونا خود نوٹس کیس کی سماعت جب ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس سلسلے میں جب احکامات جاری کیے گئے تو اس کے بعد جعلی پائلٹس والا معاملہ اسی کیس کے دوران ہی زیر بحث آیا۔ جو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے سی او ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے، اور اس موقع پر انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جتنی ابھی تک کارروائی کی گئی سول ایویشن اور پی آئی اے کی جانب سے اس کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈی جی سول ایویشن بھی موجود تھے، جس پر چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ریمارکس دیے کہ پوری دنیا میں جعلی لائسنس کا ہمارا سکینڈل مشہور ہوا ہے، پاکستان کے اور بھی بہت سے سکینڈل پہلے سے ہی مشہور ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بتائیں کہ کیا سول ایویشن اتھارٹی کے کسی آفیسر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے، اگر کوئی عملی کام کیا ہے تو جواب دیں، ورنہ عدالت میں تقریر نہیں سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں تمام برائیاں ایئرپورٹ سے آتی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ میرے بات پر اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے آج آپ پر اس چیز کا انکشاف ہو رہا ہو۔ ڈی جی سول ایویشن نے عدالت کو یہ بتایا کہ سول ایویشن میں اصلاحات لا رہے ہیں، جس پر چیف جسٹس اور ڈی جی سول ایویشن کا مکالمہ بھی ہوا۔ چیف جسٹس نے یہ کہا کہ ہمیں کہیں بھی اصلاحات نظر نہیں آ رہی، اور ڈی جی سول ایویشن ہمیں آپ اس عہدے کے اہل دکھائی نہیں دیتے، سول ایویشن کو چلانا آپ کے بس کی بات نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ پائلٹ کو لائسنس دیتے وقت سول ایویشن کے تمام کمپیوٹر بند ہو گئے۔ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ پائلٹس کے لائسنس جتنے تھے وہ جعلی نکلے، اور سول ایویشن نے عوام کی زندگیاں داؤ پر لگا دی ہیں۔ سی اے نے کسی افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، اور یہ بھیانک جرم کرنے والے اور کرانے والے آرام سے بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ہمیں بتائیں ذرا کہ کمپیوٹر تک غیر قانونی رسائی پر کس کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے۔ جسٹس عمر رضا بندیال نے اس موقع پر یہ کہا کہ مئی میں ایک حادثہ ہوا ہے اور ابھی تک اس پر صرف چٹھیاں ایک دوسرے کو لکھی جا رہی ہیں، لیٹر بازی ہی صرف دیکھنے کو مل رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی حادثے کے پائلٹ کا جو لائسنس ہے وہ 1990 میں جاری ہوا، آپ نے 2010 سے پہلے کے لائسنسز
का कुछ भी नहीं किया, जिस पर डीजी सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि हमने एक रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करना 2010 के बाद शुरू किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मौके पर ये रिमार्क्स भी दिए कि आपको रात को नींद कैसे आ जाती है, आपको तो काम काम और सिर्फ काम करके नताइज देने चाहिए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस मौके पर ये भी पाल्पा जो है वो फरीक बनना चाह रही थी, जो एसोसिएशन है पायलट्स की, उसका क्या बना? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनकी जानिब से भी एक पिटीशन, एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, लेकिन आज होने वाली समाअत के मौके पर उनको नहीं सुना गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये रिमार्क सामने आए हैं कि जितनी भी अभी तक कार्रवाई हुई है और मजीद कार्रवाई के अहकामात भी दिए गए हैं डीजी सिविल एविएशन को, और ये कहा गया है कि जाली लाइसेंस जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएं, और जो रिपोर्ट्स सिविल एविएशन और पीआईए की जानिब से आज की समाअत के मौके पर इससे कबल जो अदालत में जमा कराई गई थी उन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया। 2 हफ्ते में कार्रवाई मुकम्मल करके कार्रवाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दिया गया। ये रिमार्क्स भी सामने आए आज चीफ जस्टिस की जानिब से कि एक वक्त था कि जब हॉलीवुड अदाकार पीआईए में सफर करना अपने लिए एजाज समझते थे, लेकिन आज देखें पीआईए की जो हालत है वो कहां पर खड़ा है। पीआईए में भर्तियों पर पाबंदी आयद करने का भी इंदिया दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई जिस तरह सिंध हाई कोर्ट का हवाला दिया गया था एमडी पीआईए की जानिब से कि सिंध हाई कोर्ट ने 5 जाली पायलट्स को हुक्म इम्तना पर बहाल किया था, तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हाई कोर्ट का हुक्म जो था इस सिलसिले में उसे चैलेंज क्यों नहीं किया, मुरवजा तरीकेकार के मुताबिक कार्रवाई तेज करने का कहा गया। और इस मौके पर जो पाल्पा के वकील थे उन्हें यह कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से कि क्या आप जाली पायलट्स की वकालत कर रहे हैं, जिस पर मखदूम अली खान ने कहा कि किसी जाली पायलट से कोई हमदर्दी नहीं, और इसके साथ ही अदालत ने पाल्पा की फरीक बनने की जो दरख्वास्त थी उसको खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस ने यह रिमार्क दिए कि पीआईए जाली पायलट से मिला हुआ है, पीआईए पड़ोसियों को नहीं अपने घर को देखे। अब इस केस की जो मजीद समाअत है वो 2 हफ्ते बाद होगी। अच्छा, जो पेशावर हाई कोर्ट ने दहशतगर्दों को रिहा करने का हुक्म दिया था 196, वो हुक्म भी मुअत्तल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में? जी बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो एक अहम फैसला भी सामने आया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म दिया गया था, और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत से दहशतगर्दों के मुकदमात की तमाम तफसीलात भी तलब कर ली हैं, और इस सिलसिले में तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जस्टिस काजी अमीन ने इस मौके पर इस्तफसार किया कि ये बताएं कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सजा हुई, हर केस के अपने शवाहिद और हकायक हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने इस्तफसार किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि क्या मुजरिमान रिहाई के बाद आज़ाद हैं या वो अभी तक जेल में हैं, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुजरिमान अभी तक जेलों में हैं, अदालत हाई कोर्ट के इस फैसले को मुअत्तल करे, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल की सदा पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन 196 दहशतगर्दों की रिहाई का जो हुक्मनामा था पेशावर हाई कोर्ट का उसे मुअत्तल किया। बहुत शुक्रिया आपका। शामी साहब, ये देखें, जो जितना नुकसान हमें इंटरनेशनली हुआ, पाबंदियां लगी, पायलट्स ग्राउंड किए गए, एयरलाइंस हमारी मुख्तलिफ मालिक में नहीं जा सकती, लेकिन फिर मैटर ऑफ द फैक्ट ये भी तो है ना कि 93 पायलट्स, हालांकि 200-250 का फिगर लिया गया, 93 पायलट्स ऐसे हैं जिनके लाइसेंस मुअत्तल हुए हैं, यानी गड़बड़ तो थी ना सर, उसको हैंडल कैसे किया गया ये तो एक और बात है। देखिए, असल में जो बात कही जा रही है वो ये है कि ये पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, फिर उसके बाद इसका हंगामा होना चाहिए था। या हंगामा पहले कर दिया गया, कार्रवाई बाद में शुरू हुई, और फिर भी ये भी कहा गया कई मफरूजे थे जिनको कार्रवाई की बुनियाद बना लिया गया। लेकिन आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, अब उनकी रोशनी में मामला आगे बढ़ेगा और बड़ी शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, और जो जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो आप एयरपोर्ट्स पे चले जाएं, सफाई का इंतज़ाम नहीं है। बिल्कुल, आप जो नॉर्मल सहूलतें हैं किसी तीसरे दर्जे के मुल्क के हवाई अड्डे पर भी, यहाँ वो भी नहीं है। बिल्कुल ठीक। अगर आप लाहौर में चले जाएं, कराची में चले जाएं, मालूम होता है कहीं सब्जी मंडी में आ गए हैं। ना कोई डिसिप्लिन है, ना सफाई है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई नज्म है। तो ये सीए करते क्या, ये अफसर जो हैं ये सारे करते क्या है?
یہ صرف گوڈی کرتے ہیں، اپنی مراد کو دیکھتے ہیں، اپنی سہولتوں کو دیکھتے ہیں، یہ سب عذاب ہو چکے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو مبینہ دہشت گرد ہیں جن کو چھوڑا گیا یا جن کے جب آپ مقدمے فوجی عدالتوں میں چلائے جاتے ہیں پھر ان کی اپیلیں جو ہیں ان کی سماعت ہوتی ہے، تو فوجی عدالت میں یہ بات سمجھنی چاہیے، دہشت گردوں کے خلاف جو ایویڈنس آئے گا وہ ویسا نہیں ہو سکتا جیسا کہ آپ سول مقدمات میں لاتے ہیں یا ایک چوری کی واردات میں لاتے ہیں۔ یہاں آپ کو، اور یہی المیہ ہے ہمارا، دہشت گردی کے مقدمات میں بھی ہم وہ ایویڈنس کا تقاضا کرتے ہیں، نہ پولیس کی بات مانتے ہیں، نہ جی آئی ٹی کی مانتے ہیں، نہ کوئی تفتیش اس طریقے سے ہونے دیتے ہیں، اور سالوں مقدمے لٹکاتے ہیں، اور جو لوگ زندگیوں سے کھیلتے رہے ان کو بھی ہر طرح کی سہولت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ رویہ ہمیں ختم کرنا ہوگا اگر ہم نے امن و امان قائم کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑا امپورٹنٹ نکتہ شامی صاحب یہ آپ کا۔ ایک بریک آ گئی، بریک کے بعد ایک بڑا اہم موضوع ہے، پولیو کیمپین کا بالآخر آغاز ہوا ہے 4 مہینوں کے بعد، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شام صاحب، ایک بڑا اہم موضوع یہ ہے کہ گزشتہ برس پولیو کے 144 کیسز سامنے آئے تھے، پاکستان کا شمار ان چند ایک ممالک میں ہوتا ہے جہاں ابھی بھی پولیو باقی ہے، تو کرونا کی وجہ سے 4 ماہ تعطل کا شکار رہی یہ پولیو ویکسینیشن کی کیمپین، لیکن اب لمیٹڈ انداز میں مختلف علاقوں میں اس کی سرگرمیوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں فیصل آباد، اٹک، جنوبی وزیرستان، کراچی، کوئٹہ اور لاہور کی کچھ علاقوں میں پولیو ویکسینیشن کی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھنا، کیونکہ کچھ لوگ پولیو ٹیمز پر اٹیک کرتے ہیں، کچھ لوگ ان قطروں کے پیچھے کچھ سازش تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ واحد جو بچاؤ کا حل ہے پولیو سے وہ تو ویکسینیشن ہے، اسی سے محفوظ مستقبل یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے کیسے نمٹا جائے سر کہ آج بھی ہمیں یہ مسائل درپیش رہتے ہیں؟ یہ کتنے شرم کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانے کے لیے ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو قطرے پلانے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ قطرے ان کو خریدنے نہیں پڑتے، ان کے گھر پر دستک دے کر گورنمنٹ مفت پلائے جاتے ہیں۔ جو ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں ان کی سرکوبی ہونی چاہیے۔ جو اپنے بچوں کو، میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ رابطے کرتے ہیں قبائلی علاقوں سے، دوسرے علاقوں سے، جن کے بچے جو ہیں پولیو کا شکار ہو گئے ہیں، جوائن کیا وقت، روتے ہیں، چیختے ہیں۔ ان کا نقطہ نظر بھی لے لوں۔ بہت شکریہ قبلہ ایاز صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، یہ دیکھیں اتنی مشکل صورتحال میں اس کیمپین کا دوبارہ آغاز کیا گیا ہے محدود پیمانے پر، تاکہ بچے 8 لاکھ جو ہیں ان تک پہنچا جائے، آگے بھی یہ کیمپین چلے گی۔ اس صورتحال میں کیا پیغام آپ دیتے ہیں اسلامی طور پر، مذہبی طور پر؟ اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ عناصر بھڑکاتے ہیں پولیو ڈراپس کے خلاف عوام الناس کو، اور اس کے پیچھے سازشیں تلاش کرتے ہیں۔ بالکل، بہت اہم مسئلے پہ آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بڑی بدقسمت یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں پاکستان اور افغانستان 2 ملک ایسے رہ گئے ہیں کہ جو ابھی تک پولیو کا شکار ہیں اور جن کے بچے جو ہیں وہ پولیو سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو بہت بڑی ضرورت ہے۔ جہاں تک مذہبی حوالہ ہے تو علماء کرام نے تو بالکل نہ صرف یہ کہ فتویٰ دیا ہے بلکہ یہ ترغیب دی ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اپنے اجلاس میں اس فتوے کی تائید کی ہے اور حکومت کو مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ جہاں بھی اسلامی نظریاتی کونسل کے 20 ممبران کی خدمات کی ضرورت ہو تو ہم پولیو کیمپین میں مکمل تعاون کریں گے۔ اور یہ وقت کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اب صرف صحت کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ صحت تو بہت ضروری ہے، صحت کے ساتھ ساتھ یہ پھر اب ہماری بین الاقوامی معیشت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر ہم اس پہ کامیابی حاصل نہ کر سکے تو پھر یقیناً ہمارے اوپر سفری پابندیاں آئیں گی، اور جب سفری پابندیاں آئیں گی تو ان کے سفارتی اور معاشرتی اثرات بھی پڑیں گے۔ تو اب یہ وقت ہے کہ ریاست مکمل طور پہ مستعد ہو، اور نہ صرف یہ کہ کیمپین چلائے، علماء کرام کو آن بورڈ لے، جن لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں اس کے باوجود تو پھر قانون سازی کی بھی ضرورت ہے
کیونکہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خطرہ بنے یا ملک کے مفادات کے لیے خطرہ بنے۔ بہت بہت شکریہ قبلہ یاسر شامی صاحب، پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین اب آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.